Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study presentation skills under the subject of communication and academic writing. सबसे पहले प्रेजेंटेशन के मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ी मतलब है टू कन्वे। इससे मुराद है कि कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दूसरे लोगों तक पहुंचाना, एक ख़ास मकसद के तहत, सर्टन पर्पज़ के तहत। प्रेजेंटेशन असल में ऑडियंस या सामीन के साथ एक इंटरेक्शन है, उन तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए। हमारे यहाँ आम तौर पर एकेडमिक प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, नॉलेज या सोशल इश्यूज़, सोशल नॉलेज या किसी भी शोबा इल्म या शोबा ज़िंदगी के हवाले से दूसरे लोगों तक इल्म को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का नाम प्रेजेंटेशन कहला सकता है। आम तौर पर प्रेजेंटेशन की दो किस्में बयान की जाती हैं। एक को कहते हैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन और दूसरे को कहते हैं इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन, इसमें फॉर्मल सेटिंग होती है, एक ख़ास अंदाज में लोग बैठे हैं और एक ख़ास अंदाज में प्रेजेंटर अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है और इसमें एक ख़ास स्टाइल, अंदाज और फॉर्मल जेस्चर्स, गोया के बॉडी लैंग्वेज, इशारे कनाए और एक ख़ास तरह का बिहेवियर शो करता है प्रेजेंटर। फॉर्मल प्रेजेंटेशन की और भी कुछ टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ़ सेटिंग्स में यूज़ होती हैं और आज के लेक्चर में हम इनको अभी देखते हैं कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत मैं कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर हम देखते हैं कि मजहबी लोग, सियासी लोग तकारीर करते हैं, अपना पैगाम पहुँचाते हैं, अपनी बात पहुँचाते हैं। मज़हब और सियासत के नाम पर माशाअल्लाह बहुत बड़े लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस होती हैं। गोया के मज़हब का इल्म और सियासत का इल्म लोगों तक कन्वे किया जाता है। अब हम इसके मतलब इस पहलू की तरफ तो नहीं जाएंगे कि ये किस हद तक वो ठीक करते हैं या गलत करते हैं। हम सिर्फ़ इसकी जो शक्ल है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में जो मौजूद इसकी शक्ल है, उस पर ही सिर्फ बात करने तक महदूद रहेंगे कि आम तौर पर मज़हब की तबलीग और इसकी तालीमात की अशात फैलाव और लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, वो भी एक तरह से रिलीजियस प्रेजेंटेशन में आता है।
تو اس لیے اس کی ایک ٹائپ ریلیجیس پریزنٹیشن کہلاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مذہب کے اسکالرس اپنے مذہب کی مطلب مختلف تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ریلیجیس فارم آف پریزنٹیشن کو یوز کرتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم اس کو اسپیچ، لیکچر یا تقریر ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فارم بھی بن جاتی ہے پریزنٹیشن کی، جیسے کہ ابھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ٹو کنوے سم میسج، ٹو کنوے سم ٹائپ آف انفارمیشن از کالڈ پریزنٹیشن۔ تو اس ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے اس ٹائپ کو بھی ڈیفائن کیا ہے، جس کو ریلیجیس پریزنٹیشن کے نام سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور عام طور پر یہ کوئی خاص اصولوں کے تحت نہیں ہوتی، گو کہ ہر پریزنٹیشن کی کچھ پرنسپلز، کچھ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما، مذہبی اسکالرز، ہر ایک نے اپنے اپنے ہی اصول اور پرنسپلز بنا رکھے ہیں، اور عام طور پر وہ اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے۔ تو جیسے ان کے مطلب آتا ہے بارے میں یا ان کی سمجھ میں، تو وہ ویسے ہی چیزوں کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہے بہت بڑی، وہ ہے پولیٹیکل پریزنٹیشن۔ ہمارے ہاں سیاست کا بہت ماحول ہے، سیاسی رہنما، سیاسی لیڈرز، سیاستدان چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، گویا کہ بلدیات سے نیشنل اسمبلی تک، یہ پریزنٹیشن دیتے رہتے ہیں۔ اور پریزنٹیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ تقریر کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی اس کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ موسم بھی ہے کہ سیاسی لیڈرز سیاست پر، معاشرت پر، معیشت پر، اور یہ جو وبا آئی اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن دیتے ہی نظر آتے ہیں، گویا کہ کوئی تقریر، کوئی لیکچر، کوئی وعظ فرماتے ہی نظر آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر وہ اپنی باتیں نیگیٹیولی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے نقائص، عیوب کو بیان کر کے اپنی اور اپنی پارٹی کی اور اپنے پوائنٹ آف ویو کی اور اپنے مطلب موقف کی تائید میں ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو فارم آف پریزنٹیشن ہی بن جاتی ہے، اور اس میں بڑے نیگیٹو ورڈز بھی وہ یوز کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامعین کے ذہنوں پر نیگیٹیولی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو عام طور پر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی پریپیئرڈ مطلب مٹیریل بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو وہ اپنی تقریر، اپنی اسپیچ، اپنے لیکچر یا اپنے پریزنٹیشن کے دوران ان کو کام ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کا جو مطلب ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ مطلب عمومی طور پر نیگیٹو ہی چونکہ ہوتا ہے، تو وہ مطلب جو مٹیریل انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے، تو وہ اگر اس میں لکھ بھی چکے ہیں کوئی پازیٹیو بات ہے، تو تقریر کے بہاؤ میں اور لیکچر کے بہاؤ میں بہتے ہوئے وہ اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے ان کی تقریر میں ایک مطلب سیاسی رنگ تو نمایاں ہو جاتا ہے، یا کوئی سیاسی فائدہ تو شاید وہ حاصل کر لیتے ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے نیگیٹو ایکٹیویٹی بن جاتی ہے۔ اور اس کا جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ عام طور پر دوسری جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی ڈرا بیکس ہی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
اب اصل ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اب ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس لیول آف ایجوکیشن، اس ڈگری لیول پر اکیڈیمک پریزنٹیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سبجیکٹ اسکیم آف اسٹڈیز میں شامل کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اکیڈیمک پریزنٹیشن دینے کے قابل بنایا جائے، اور یہ اسکل آپ کو سکھائی جائے کہ آگے اس کی مطلب فیوچر میں بہت ضرورت ہوگی آپ کو، کلاس میں بھی، ریسرچ کے مختلف جو امور ہیں ان حوالوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ریسرچ کا کام کیا ہے تو اب لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، تو عام طور پر ہم اس کی پریزنٹیشن دیتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں یا آرٹیکل لکھ کر اس کی پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ ایک اس کی بہت بڑی جو ضرورت ہے وہ ریسرچ کانفرنسز میں اپنا پیپر پیش کرنے کی ہے۔ آپ نے کم از کم سن تو ضرور رکھا ہوگا کہ ریسرچ کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جس شعبے سے ہم منسلک ہو رہے ہیں، منسلک ہو چکے ہیں، تو اس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اکیڈیمک پریزنٹیشن کو انفارمیشن لیول پر اور پھر پریکٹیکل لیول پر، اسکل لیول پر سمجھیں، اور اس اسکل کو بہت ہی اچھے انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی ریہرسل کر کے اس کو مطلب اچھے انداز میں پیش کرنا سیکھیں۔ تو یہ اللہ کرے کہ جلدی یہ ختم ہو جائے، یہ وبا والا ماحول، اور یہ آزمائش سے ہم نکل جائیں، تو کلاس میں زیادہ جو کام ہوگا وہ پریزنٹیشن پریپیئر کر کے کلاس میں پریزنٹیشن دینے کا ہے، اس سبجیکٹ کے حوالے سے خاص طور پر، اور باقی سبجیکٹس میں بھی آپ پریزنٹیشنز دیں گے، تو ہم نے اس سبجیکٹ کے تحت ان چیزوں کو سیکھنا ہے کہ پریزنٹیشن تیار کس طرح سے کرنی ہے، پریزنٹیشن پیش کس طرح سے کرنی ہے، کن امور کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باڈی لینگویج کا استعمال، اور بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ کلاس کے سامنے، گویا کہ آڈینس کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہونے اور اپنے تھاٹس کو اپنے ٹاپکس کے حوالے سے کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے، کنوے کرنا ہے، اور کس قدر ایفیکٹولی ان چیزوں کو ہم نے پریزنٹیشن کے دوران پیش کرنا ہے۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی کا اظہار بھی ہوگا، آپ کی اسکل کا اظہار بھی ہوگا، آپ کے نالج کا اظہار بھی ہوگا، تو گویا کہ پریزنٹیشن ایک آئینہ ہے جس میں آپ نظر آئیں گے۔ علمی اعتبار سے آپ کس سطح پر ہیں، اعتماد کے حوالے سے آپ کس سطح پر ہیں، اور کس قدر آپ قدرت رکھتے ہیں، کس قدر آپ اسکل رکھتے ہیں، کس قدر آپ کے اندر یہ مہارت ہے کہ آپ اظہار خیال کر سکیں اور اپنے خیالات، آئیڈیاز، انفارمیشن، علم کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر پریزنٹیشن دیتے ہوئے بہت سارے امور کے ساتھ ساتھ کم از کم علمی سطح پر ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکڈیمک پریزنٹیشن میں کیا چیزیں ہیں کہ اس کو کلاس روم پریزنٹیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسٹوڈنٹس کلاس روم میں اپنا ایز اے پریزنٹر رول پلے کرتے ہیں اور دیے گئے ٹاپک یعنی اسائنڈ ٹاپک پر پریزنٹیشن تیار کر کے پیش کرتے ہیں کلاس کے سامنے۔ تو عام طور پر اس کو ہم ایک ٹف فارم آف پریزنٹیشن بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر پہلے اس کا کوئی ایکسپیرئنس نہ ہو، کوئی اپرچونٹی نہ ملی ہو، تو یہ عام طور پر ہو جاتا ہے کہ اس کو پیش کرنے میں ہم کافی مشکل محسوس کرتے ہیں، مشکل کا سامنا کرتا ہے ذہن۔ تو اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انگزائٹی ہے، سٹریس ہے پریزنٹیشن کے حوالے سے، اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔
تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر آپ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل فراہم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ مطلب یہ چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں، سکھائی جائیں، اور خاص طور پر ایٹیچیوڈ ٹو ورڈز گیونگ سم ٹائپ آف پریزنٹیشن، اس کو کس طرح سے پازیٹیو بنایا جائے، اور ایک فیئر کی جو شکل ہے ذہن میں، اس کو کیسے مطلب دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو خوف ہے پریزنٹیشن دینے کا، اس کو کیسے ریموو کیا جائے، یہ سب سے بڑا کام ہے جو ہم اس دوران اس سیشن میں یا اس سیمسٹر میں کریں گے. تو اس پر آپ نے بھی توجہ دینی ہے. میں بھی بھرپور کوشش کروں گا کہ ہر حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے اور یہ بھرپور انداز میں یہ اسکل آپ سیکھ لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تیاری میں بھی اس میں کافی دقت محسوس کرتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس کو ابھی تک پاور پوائنٹ پر کام کرنا نہیں آتا. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خود آپ پاور پوائنٹ کا استعمال سیکھیں، سلائڈز بنانا سیکھیں، اور کس طرح چیزوں کو ارینج کرتے ہیں اور چیزوں کو آگے پیش کرنے کے قابل بناتے ہیں. تو یہ مطلب ایک زبردست کام ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ایسے کام کو کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں کیا ہوتا. تو اس کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کام نہ کرنے والا، اور خاص طور پر نئے کام کو سیکھنے میں ایک ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کرنا، اس کو اپنے ذہن سے نکالیں اور ان ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ you will able to give a very good presentation before in front of class, in front of some type of audience, اور انشاءاللہ یہ کام آپ کر لیں گے. اس کا اعتماد ذہن میں پیدا کرنا اور اس کو اس طرح سے سوچنا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اکیڈیمک پریزنٹیشن میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کلاس یا آڈینس ہیں وہ ہمارے مطلب کانفیڈنس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے سنا یا کہیں پڑھا ہوگا کہ جب ہم لوگوں کے سامنے، کلاس کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، تو لوگ جب ہماری طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والے جو مطلب آڈینس ہیں، کلاس ہے، لوگ ہیں، وہ ان کی آنکھوں سے کوئی اس طرح کی شعائیں نکلتی ہیں جو سنب کرتی ہیں پریزنٹر کو. تو یہ اگر نہ بھی سچ ہو تو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے. اور دوسرا اس کا جو مطلب ایک تو ہوگا کہ وہ جج کرتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب فیڈ بیک دینا ہے. اور فیڈ بیک ہی کئی ایک ٹائپس ہوتی ہیں. بعض اوقات مطلب وہ ہنس پڑتے ہیں، کلاس میٹس وہ بھی ایسا مذاق میں کر دیتے ہیں کہ ذرا سا پریزنٹر نے کانفیڈنس لوز کیا تو کلاس میٹس ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے مزید مطلب کانفیڈنس مطلب لیک کرتا ہے یا لوز کرتے ہیں ہم پریزنٹیشن کے دوران. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو فیڈ بیک دیں گے، ریمارکس پاس کریں گے. تو اس سے پہلے ہی مطلب ابھی فیڈ بیک آنے سے پہلے اس احساس کی وجہ سے کہ لوگ دیں گے فیڈ بیک، اسٹوڈنٹس پریزنٹر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو وہ مطلب اپنا جو میسج ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ مناسب طور پر اپروپریٹلی کنوے نہیں کر پاتے. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پریزنٹیشن دینا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پر اس لیول پر اس کی مطلب جو انداز ہے، سٹائل ہے، یا جس فارم میں ہم نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے، تو یہ چیلنجنگ فارم بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے جس کو کرنے میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اسٹوڈنٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو انتہائی باریک بینی سے سمجھنا بھی ہے اور ذہن میں اس کیفیت کو پیدا بھی کرنا ہے کہ یہ جو احساسات ہیں، ایموشنز ہیں نیگیٹو، یہ نہ ڈیولپ. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پریزنٹیشن دینے کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے
وہ جذباتی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، مینج کرنا ہے، اسٹیبل رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے کہ جذباتی لیول پر، ایموشنل لیول پر ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے کمپوزڈ فارم میں رکھیں، اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیں، گویا کہ ہمارا ذہن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس ٹائپ کی ہمیں اب ضرورت پیش آئے گی، ابھی میں نے بتایا کہ ریسرچ کانفرنسز میں یا کسی بھی فورم پر اپنی ریسرچ کو پیش کرنے کے لیے ریسرچ پریزنٹیشن ہوتی ہے، تو یہ ایک فارمل ٹائپ آف پریزنٹیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فارمل انداز میں ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، فارمل انداز میں چیزوں کو بناتے ہیں۔ تو پرنسپل کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو یہ ریجڈ فارم آف پریزنٹیشن ہے کہ اس میں بہت سارے مطلب جو اصول ہیں، یا تو اس کانفرنس کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، وہ پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو پریزنٹیشن کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ایک فارمل انداز میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو ظاہر ہے کہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، ایجوکیشن ہمارا فیلڈ ہے، تو ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب سوشل آسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کرنٹ افیئرز بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور پالیسیز آ سکتی ہیں، اور جس طرح ہمارے سبجیکٹس ہیں انڈر دا امبریلا آف ایجوکیشن فیلڈ، تو ان سب کے حوالے سے ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، یا ہماری انٹرسٹ کے مطابق وہ کوئی ایریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ریسرچ پریزنٹیشنز ہیں یہ ہماری ریسرچ کے حوالے سے ہوں گی، تو یہ بھی ہم کسی کانفرنس میں آڈینس کے سامنے یا گیدرنگ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹائپ ہے پریزنٹیشن کی جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں نے ابھی جیسے کہا کہ اسپیسیفک پرپس ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے ریسرچ کا ایک خاص مقصد ہے، اور پھر ہر کانفرنس کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک خاص ٹاپک کے تحت، ایک خاص مشن کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں فیلڈ ایک خاص اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے ساری چیزوں کو بنانا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ مطلب ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے سامعین تک، سننے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو مطلب فارم ہے پریزنٹیشن کی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اصل مطلب ریئل فارم پریزنٹیشن کی، اس کو ریسرچ وجہ اس کی کہ اس کو فارمل انداز میں بنایا جاتا ہے، جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو فارمیٹ، جو پرنسپلز، جو سیٹ اپ، جو فریم وہ بناتے ہیں اس کے مطابق، یعنی کانفرنس کروانے والے اس کے مطابق ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور اسی انداز میں ٹائم اور سیٹنگ، اور جو انہوں نے مطلب بتایا ہوتا ہے کہ اتنی سلائیڈز ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں یا اس سے کم نہ ہوں، تو وہ ساری چیزیں ہم نے ملوز خاطر رکھنی، اور اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں اس کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریئل فارم ہے پریزنٹیشن کی۔ تو یہاں آج کی گفتگو کو میں مطلب ایک حوالے سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی بڑا ایک ہمارا موضوع ہے پریزنٹیشن سکلز والا، اس کی بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں۔ تو میں دہرا دوں اس بات کو کہ خاص طور پر یہ جو کانفیڈنس والا ایشو ہے، اس پر ہم نے بہت ساری چیزوں کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے ذہن کو کنڈیشنڈ کرنا ہے کہ ہماری اپ برنگنگ میں، ہماری مطلب جو ابھی تک جس سٹائل میں پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے، اس بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں رہ گئیں ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے۔
تو سب سے بڑی جو چیز میں نوٹ کرتا ہوں، آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، کہ ہم بطور اسٹوڈنٹس کانفیڈنس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو نالج کی کمی ہے، کہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ریڈنگس نہیں ہماری، مطلب ہم پڑھنے سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے کہ ہم اپرچونیٹیز اویل بھی نہیں کرتے ان چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں اچھے گریڈز کے ساتھ، اچھے سی جی پی اے کے ساتھ، تو اگر ان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اظہار خیال نہیں کر سکتے، کانفیڈنٹلی بول نہیں سکتے، اچھے انداز میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتے، اچھے انداز میں ڈیمو نہیں دے سکتے، تو وہ کم از کم جاب کے حوالے سے کوئی بہت بڑی توقع نہ رکھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور جاب کیوں نہ ہم حاصل کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ رکھیں اپنی خواہش اور یہ رکھیں توقع، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نقطے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اچھی جاب کرنا، تو پھر آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اس بات کو کہ کس طرح سے ہم نے اچھے پریزنٹر بننا ہے، کس طرح سے ہم نے اچھے ڈیمونسٹریٹر بننا ہے۔ گویا کہ اب اس دور میں جو بندہ اپنے نالج کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتا، اظہار خیال نہیں کر سکتا، تو وہ کم از کم جاب تو حاصل نہیں کر سکتا، یا کہہ لیں کہ یہ میری بات اگر غلط بھی ہے تو اچھی جاب نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں کہ یہ بات جو ہم سن رہے ہیں اگر ایسے ہے تو ہم اس کو پرکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ کیسے پرکھنا ہے کہ ذرا لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ آپ ایک اچھے پریزنٹر بنیں، ایک کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر ان چیزوں کو سیکھیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔